बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मर्दों की खुशी और नाखुशी की वजूहत बिल्कुल फ़र्क होती हैं औरतों से, और बाज़ बात तो इनको भी बहुत देर से समझ आती हैं, पर ये खुशी की जो रीज़न्स हैं इतनी सॉलिड, इतनी खूबसूरत हैं कि अगर इनके बारे में हमें ख़ुद बहुत क्लैरिटी से इल्म हो तो हमारी खुशी को दुआम मिल सकता है, यानी लंबी ज़िंदगी मिल सकती है। आज हम इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ पैगामात। रूना अबू बकर ने कहा है कि सर, आपकी बातें सुन के ख़ास तौर पे अल्लाह कब मुस्कुराता है, मेरी आंखें भर भर आईं। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह कब मुस्कुराता है वाली वीडियो में आपने जहां मुझे बहुत सुकून दिया वहां मुझे रुलाया भी बहुत। और मसूद रहीम ने कहा सर, आज तो आपने रुला ही दिया। खातिन हज़रात, मैं सच कहूँ, आपके जो दिल हैं अल्लाह ने बहुत प्यारे और मोहब्बत से भर के बनाए हैं, और हमको लगता है कि दुनिया की मोहब्बत से भरे हुए हैं, पर जब हमें अपने असल महबूब का ज़िक्र हमारे सामने आता है तो हम उस पर अपने मोहब्बत के ये सारे जो पैमाने हैं ये खाली कर देते हैं, चूँकि ये बने ही उसके लिए हैं। और ये आपके अंदर की सच्चाई और ख़ूबसूरती है जो आपको चीज़ें महसूस होती हैं, दिल पे जाके लगती हैं। यासीन खान साहब ने कहा ये वीडियो तो थी ही मेरे लिए, मुझे ऐसे लगा जैसे खुदा मुझसे मुखातिब है, मुझे समझा रहा है। अल्लाह आपको हमेशा अपनी मेहरबान निगाह में रखे। सईदा खातून ने कहा कि सर, अल्लाह आपको और डॉक्टर नौशीन को आला दर्जे दे ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत ज़िंदगी आसान की है। राबिया ग़ुलाम ने कहा इस वीडियो का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, मेरा दिल चाहता था कि इस मौजू पे कभी आप बात करें, तो अब आपने बात की है तो मेरा ज़ाती शुक्रिया। और ये हैं जुवैरिया मुस्तफ़ा, मैं शादी होने तक इस वीडियो को बार बार देखूंगी। ये इन्होंने माँ की जो 10 नसीहतें हैं बेटी के लिए उसके बारे में बात की है। लगता है अल्लाह ने मेरी मुश्किल का हल आपके पास पहुंचाया, जो आपने मुझ तक पहुंचाया। मैंने सिर्फ दुआ की थी, आपने तो इतनी तफसील के साथ मुझे मेरी मुश्किल का हल दे दिया। ले जी खातिन हज़रात, ये तो थे आपके पैगामात और उनके हल्का हल्का इकरार और इजहार। अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। ये जो मर्द नाम की कम्युनिटी है, ये जो पूरी नस्ल है, ये बहुत मुख्तलिफ है, और सच कहूँ तो ये बहुत स्पेशल है। इसकी वजह से ज़िंदगी का हुस्न है, इसकी वजह से ज़िंदगी की चलन है, इसकी वजह से ज़िंदगी की सारी बहारें हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मर्द नहीं होता तो उस वक्त पूरी ज़िंदगी में बच्चे हों, माँ बाप हों या इवन बीवी हो, सबकी ज़िंदगी में ख़ज़ां तारी हो जाता है। पर इस मर्द की ज़िंदगी में भी ख़ज़ां आती है। चारों मौसम आते हैं। बहार आती है जब इसकी जेब भरी हुई होती है, ये बहार लंबी हो जाती है जब इसकी रूह आसूदा हो जाती है, ये बहार और उसके पत्ते गिरने लग जाते हैं जब इसे जिस्मानी खुशी और जो सहूलत है और सुरूर है वो मुयस्सर नहीं आता, और बिल्कुल ख़ज़ां करीब आके बैठ जाती है जब इसको अपने करीबी इज़्ज़ा व कारब से इज़्ज़त नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। फिर ये ख़ज़ां लंबी हो जाती है जब अंदर से उसके खालीपन आता है, जो इसको इंटेलेक्चुअली लगता है कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ और मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा। प्रोडक्टिव ना रहना औलाद के मामले में भी होता है, रिस्क के मामले में भी होता है, रिश्तों के मामले में भी होता है। पर सबसे ज़्यादा मैंने इंसान वो दुखी देखा है, और वो लोग दुखी देखे हैं कि जिनकी जेब खाली रुपयों से, जिनका दिल खाली अपने रब से, और जिनकी रूह खाली किसी फ़हम से, इल्म से, और जिनका ज़हन खाली ज़िंदगी की आला दर्जे की रवायात से, और जिनके हाथ खाली हुनर से। ये वो सारे लोग हैं जिनकी नाखुशी उनके पास ढेरों के हिसाब से आती है, मनों और टनों के एतबार से। पर अगर हम इसको प्लान करें तो शायद ये आपकी खुशी आपके पास लंबा अरसा सस्टेन कर सकती है। गुर्बत एक आर्जी नाखुशी है जो इनफैक्ट अल्लाह ने, चूँकि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उधर आप डिज़र्व करते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, साबित करते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे एतबार किया जाए, मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पे एतबार किया जाए। लोग आप पे एतबार करने लगते हैं। आप साबित करते हैं कि यस, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी का, तुम्हारे एतबार का, एतमाद का बोझ उठा सकता हूँ, और इस काम को मैं बहुत उम्दगी से कर सकता हूँ, तो ज़िम्मेदारी आपको मिल जाती है। अदारे उन लोगों को जानते भी नहीं होते जो उनके पास आते हैं, ख़ानदान क्या था, क्या पढ़ा था, सिर्फ शक्लें, डिग्रियां और 10 मिनट की मुलाकात होती है।
پر پھر اسی جگہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ اوپر سے اوپر جاتے ہیں اور انہی اداروں کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم مستقل امپروو کرتے ہیں اور ہماری خوشی ہمارے پاس جڑی رہتی ہے۔ جس شخص کی زندگی میں دل خالی ہوگا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ اس خوشی کو پانے کے لیے کبھی شراب کا نشہ ڈھونڈے گا، کبھی سگریٹ کا، کبھی آئس کا، کبھی برے دوستوں کا، کبھی ایسی محفل کا جس کے کانوں میں کچھ ایسے جملے ڈالتے رہیں جس پہ ہنسی آئے، جس پہ مسکرائے، چونکہ اندر سے خالی ہے اور دل خالی ہنسی اور مسکراہٹ کی باتوں سے بھرتا نہیں ہے۔ یہ جس کا ہے، جس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہاں دیکھیں سنگر سلائی مشین کا پرزہ اسی سے پر ہوگا، وہاں کسی اور جگہ کا پرزہ لگا کے بڑا سا بھی رکھ دیں گے تو فٹ ہی نہیں ہوگا، کام بھی نہیں کرے گا۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، مرد کو اللہ نے ڈومینیٹ بنایا، یہ خرچ کرنے والا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، والدین پہ خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، چیریٹی کرے، حقوق اللہ دے، حقوق العباد کرے۔ یہ اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی کنجوس اور خسیس آدمی شاید ہم اس کو ایکسیپشنل کیس کر کے الگ کر دیں، ورنہ دنیا کے سارے لوگ، یعنی غریب سے غریب لوگ بھی آپ سوچئے کہ جن کے پاس رزق کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ کھانے کا نہیں ہوتا، وہ بھی اس معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں۔ اچھا، جو غربت ہے شاید ان دنوں میں زیادہ آپ کو احساس ہوتا ہے دوسرے کی بھوک کا۔ ایسے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن پہ زندگی کے جب مشکل دن آئے، ان کے پاس ایک روٹی آئی تو وہ روٹی پوری انہوں نے نہیں کھائی، چاہے آدھی کسی جانور کو ڈالی ہو، چاہے آدھی کسی اپنے سے بھی کمتر، اپنے سے بھی کسی کمزور کو ڈالی ہو۔ تو انفیکٹ یہ جو ہم کہانیاں سنتے ہیں، یہ کہانیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ مدر ٹریسا نے کہا کہ میں نے ایک ایسی خاتون سے جس کے 3 بچے تھے اور بھوک سے بلبلا رہے تھے، جب ان کو کھانا دیا تو اس نے نہیں کھایا، ان کا کھانا دے کے کہا کھانا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک پتے میں کھانا رکھا اور ایک اور جھونپڑی میں چلی گئی جو پیچھے اس کے گئیں۔ وہاں ایک ایسی بڈھی عورت تھی، شی واز انیبل ٹو موو اینڈ شی واز لائک ٹو ڈائی۔ اس کے پاس پہنچی، جا کے اسے کھانا کھلایا، لقمے کر کے اس کے منہ میں۔ آپ کو یاد ہے خود اللہ نے حضرت موسیٰ کے عہد میں اور بھی کتنے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اس کام میں تھے اور اللہ نے ان کے پھر درجے بلند کیے۔ تو مدر ٹریسا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اپنے بچے بھوکے تھے، تو بھوکی تھی؟ اس نے کہا اسی بھوک نے تو مجھے اس کا احساس دلایا تھا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے، سو اپنی بھوک چھوڑ کے وہاں گئی تھی۔ یہ وصف مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس وصف سے متصف ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے پورے ملک ہمارے دسترخوان بچھ گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر مردوں نے اپنی ماؤں کے یا باپوں کے نام پہ بچھائے ہیں، جہاں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے انڈسٹری کے لوگ ہیں، ویسے تو نیب والے اور حکومت والے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پر یہ اگر نہ ہوں تو زندگی کا نظام نہ چلے۔ ان کی جیبیں بھری ہیں، ان کے دل بھرے ہیں، تو یہ دونوں ہاتھوں سے مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اپنے عزیزوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے کام کرنے والوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ نہ کریں تو زندگی ان کی فلرش نہیں ہو سکتی، ان کے رزق ایک فیکٹری سے 2 نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کمینے لوگوں کو ہمیشہ بڑائی نہیں ملتی، کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیپشن کیس ہو جائے، ورنہ عام طور پہ یہ جو مرد ہے جب اس کے پاس آئے گا یہ خرچ کرے گا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے گلیری کی طرح اور ریچھ کی طرح اپنا جو سٹاک کر لے پوری سردیوں کا، یہ عام طور پہ خرچ کر کے یہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو ناخوشی کا سٹاک کرتے ہیں، ان کے جو زبانیں ہیں وہ چپ چپ کرتی ہیں گلوں سے، شکووں سے۔ یہ کام عورتوں کو زیبا ہے، مردوں کو نہیں، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے بڑوں کا، نہ اپنے خاندانوں کا۔ جتنی دیر آپ گلہ کرتے رہتے ہیں آپ ناخوشی سے بھرے رہتے ہیں اور وہ آپ کی خوشی اس سے کم ہوتی رہتی ہے۔ اسی طور پہ اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی، وراثت میں کسی اور معاملے میں، اوکے، پر یہ ہو گیا، آپ اس گھر میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، آپ کو وہاں سے وہ نہیں ملا جس کی آپ توقع کر رہے تھے، پر یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو پورا بدن دیا، پوری سوچ دی، پوری دنیا کھلی آپ کے پاس پڑی ہے۔ اس گھر کو چھوڑ دیجئے، آگے چلیے، آگے بڑھیے، جو آپ نے سیکھا ہے اس کو استعمال میں لائیے۔ لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ 16 گھنٹے کیجئے، لوگ 12 کرتے ہیں، آپ 18 کیجئے۔ مریں گے نہیں، پر آپ کی خوشی واپس آ جائے گی۔ شکر گزاری پہ واپس جائیے،
جس جگہ پہ آپ رہتے ہو، جن رشتوں کے ساتھ رہتے ہو، جب آپ وہاں گھر جاتے ہو تو آپ کے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں چڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ کے اپنے موبائلوں پہ شروع ہو جاتے ہو. اس کو ذرا واپس آ جائیے. آپ زندہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگ جائیں، اپنے بچوں سے دعائیں لینے لگ جائیں. وہ جو ایک آدھ خاتون آپ کے نام پہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے، وہ جتنی بھی بدتمیز ہو، جتنی بھی وہ چیڑی ہو، جتنی بھی وہ تنگ کرنے والی ہو، ابھی ہے تو آپ کے ساتھ. سو جب تک آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو اوپن کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور وہ جو ناخوشی ہے وہ کسی اور کی طرف بھجوا دیجئے. جیسے کبھی کبھی ڈاکیا ہمارے گھر خط لے کے آتا ہے، اور اب تو بیرنگ نہیں آتے، پہلے آتے تھے، اس پہ ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، تو تب آپ کے من ہوتا تھا تو لے لیتے تھے، واپس کر دیتے تھے. اسی طور پہ کسی اور کا خط، لائک آپ 70 نمبر میں رہتے ہیں، 117 گھر کا جو خط ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، 7 والا آپ کے پاس آ جائے، تو ہم رانگ ایڈریسز والے جو خط ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں، واپس کر دیتے ہیں. اسی طور پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر پہ خوشی کا خط آنا چاہیے، نہ خوشی کا پارسل، نہ خوشی کا بیرنگ، نہ خوشی کا جو ہے ارجنٹ میل سروس، وہ جب آئے واپس کر دیا کریں، اور پھر سکون سے اپنے رب سے واپس جڑ کے اس کا شکر کیجئے. جو آپ کے پاس زندگی ہے، جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، کم ہیں تو اس کے پاؤں پڑ جائیے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، جڑ جائیے، اور پھر اس سے مانگیے. بلیو می، جو مانگیں گے وہ ملتا ہے، پر ایک دفعہ 2 دفعہ مانگنے والے کو نہیں ملتا. جب آپ پیچھے لگے رہتے ہیں تو پھر ہولے ہولے آپ کو چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں. اس لیے کچھ لوگوں کو اپنے لیے دعا پہ بھی لگائیے. کیسے؟ خود سوچیے نا جی. کسی پہ مہربانی کریں گے، ان ایکسپیکٹڈ دیں گے، تو پھر آپ کو خوشی بھی زیادہ ملتی ہے. خواتین حضرات، کچھ دن پہلے مسجد سے واپسی پہ ایک خاتون رو رہی تھیں کہ میرا میاں، اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی ہے، اور میرے بچے ہیں، اور گھر کا کرایہ نہیں دیا. تو میں ابھی صحن سے آ رہا تھا، پھر میں نے اپنا جوتا پہنا، تب تک وہ بیٹھی مسلسل بول رہی تھی، اور لوگ وہاں رکے بنا آگے گزر رہے تھے. ممکن ہے یہ آوازیں آپ کو آتی ہوں، لگتا ہو کہ وہ کو عادی ہے، اور ڈیزرونگ ہو بھی تو بلیو کرنے کو من نہیں کرتا. میں وہاں کچھ دن رکا، پھر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، سوچا کہ جتنے پیسے ہوں گے میں اس کو دے دوں گا. تو تھوڑا موڑا سا ایسے میں نے مروڑ کے نوٹ نکالا، اور جب اس پہ رکھا ہاتھ پہ، تو اللہ جانے کتنی دیر سے وہ مایوس اور ڈپریشن میں تھی. سوچ کے آئی ہوگی کہ ضرورت پوری ہونے کی، پر نہیں ہوئی. تو جب اس نے دیکھا تو اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، تب تک میں وہاں سے آگے نکل گیا تھا. اینڈ دین شی اسٹارٹیڈ دعائیں دینا شروع. اچھا، میں جب اس مسجد کے دروازے سے نکل کے آگے سڑک پہ آیا، تو میرا معمول یہ ہے کہ میں گھر سے وہاں تک آتے کچھ اللہ کے نام میں نے پڑھنے ہوتے، وہ پڑھ رہا تھا. پر اس پورے رستے میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے. میں سوچتا رہا کہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ 5-10 روپے سے زیادہ فقیر کو دیں گے. اور وہ جو حدیث تھی وہ تو ذہن میں تھی کہ جب ہم کسی کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی دیتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. پر اس لمحے تو میں نے اس عورت کا وہ روپ بھی دیکھا کہ کتنی بار ناخوشی سے بھری ہوئی تھی، پر ایک نوٹ کاغذ کا اس نے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ظاہر ہے وہ امید سے جڑا ہوا ہوگا، اس کی ضرورتوں سے جڑا ہوا ہوگا. پر یہ وصف اللہ نے مردوں کو دیا ہے، ہم اس کو استعمال کم کرتے ہیں. میں جس بات پہ روتا رہا، اس بات پہ کہ اللہ تو نے اتنی ہمت دی، اتنی توفیق دی کہ آپ کو دینے والا دل دیا، جو خود آپ اپنی توقع سے بھی زیادہ دینے پہ ایک وقت میں آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ اسی کی توفیق سے، اس کی ضرورت ہوگی اور اللہ نے مجھ سے دلوانا ہو، کسی اور سے دلوا دیتا. پر اس وقت خوش بختی یہ میری کہ اس رینج میں، اس رڈار کی رینج میں آ گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ ڈو دیٹ. ہم سارے اگر اللہ کی رڈار میں رہا کریں تو خوشی واپس آتی رہے. یہ خوشی جب آتی ہے تو آپ کا دل سکھ سے، سکون سے بھر جاتا ہے. آپ کے قدم جو من کے ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں. زندگی لٹرلی مسکرانے لگتی ہے، کبھی کبھی تو آ کے آپ کا ماتھا بھی چوم لیتی ہے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ